अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़ीर, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मौज़ूआत और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मौज़ूआत और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाएँ। पिछले कई दिनों से सिलसिला जारी है। एक ही मौजू इस वक्त ज़ेर बहस है और वो ये कि जो इस वक्त सैलाब के बाद जो गैर मामूली सूरत हाल है और उसकी वजह से तबाहकारियों का जो सिलसिला जारी है, ये हमारे लिए इंतहाई परेशान कुन है। और इससे पहले भी इसके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है कि क्या करने की ज़रूरत है, हुकूमती सतह पर कौन से इक़दामात हैं जो इस वक्त की ज़रूरत हैं, और आने वाले वक्त में ये जो सैलाब की और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है, इससे कैसे बचा जा सकता है। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला तो आज भी जारी रहेगा। इसके साथ साथ आपको आगाह भी करेंगे पूरे मुल्क में जो हमारे नुमाइंदे हैं इस वक्त मौजूद, सैलाब की वजह से क्या कुछ हो रहा है उससे आगाह भी करेंगे। और स्टूडियोज़ में भी हमारे साथ मेहमान शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। मगर करने की क्या ज़रूरत है, इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले जनाब, जो शहर कराची में भी गुज़िश्ता रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है और यहाँ पे भी समझने की ज़रूरत है कि इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि शहर कराची इन तमाम चीज़ों का मुतामिल नहीं हो सकता। ये शहर कराची के रहने वाला हर शख्स इससे बखूबी वाकिफ़ है और उसके इल्म में है। एहतियात बहरहाल लाजिम है और बारिश में क्या एहतियात करने की ज़रूरत है ये समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो गुजारिश ये है कि इस वक्त तो पहले क़तई तौर पर जब ये बारिश का जब माहौल बनता है, उसका सिलसिला शुरू होता है, तो गुजारिश हमेशा यही करता हूँ तमाम शहर कराची के बासियों से कि कोशिश किया करें कि अपने घरों में ख़ुद को महदूद रखें और जो गैर ज़रूरी नक़्ल व हरकत है इससे परहेज़ किया जाए। हद्दुल इम्कान कोशिश करें, कोई बहुत ज़्यादा अगर कोई इमरजेंसी है तो उस सूरत में आप बाहर निकल सकते हैं, वगरना कोशिश ये करें कि अपने घरों में महदूद रहें। दूसरी ये चीज़ कि हमें हमेशा ये बात कहता हूँ, बड़ी नागवार गुज़रती है कि अखलाकियात की हद दर्जे कमी है। बारिश में जो कुछ देखने को मिलता है वो नाकाबिले बयान है, सड़कों पर बिलखुसूस। तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि जगह जगह पानी जहाँ पर खड़ा हो, तो कोशिश पहले ये की जाए कि ऐसी जगह से बचा जाए कि जहाँ पर पानी ज़्यादा तादाद में हो, ज़्यादा मकदार में हो, मुनासिब ये होगा। तो ऐसी जगहों से गुरेज करें और सड़क पे चलते हुए बहुत सारी एहतियात रखने की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे गाड़ी चलाते हुए अपने इर्द गिर्द दाएँ बाएँ नज़र रखें और हल्की रफ्तार में गाड़ी को चलाएँ, ज़्यादा आपके लिए भी बेहतर होगा। और उसकी वजह एक ये भी है कि ये जो पानी की छींटें एक दूसरे के ऊपर उड़ा रहे हैं, ज़ाहिर है कि हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई गई, हमारे इल्म में नहीं है, हमें नहीं पता कि इस पे सड़क पे चलने के आदाब क्या हैं और बारिशों में ख़ास तौर पे जब गाड़ी चलाई जाती है तो किस तरह गाड़ी चलानी है। इन चीज़ों का खुदारा ख्याल रखें, एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, किसी अमल से साबित करें कि आपको शऊर है और आप इन मामलात को समझते हैं। तो बात थोड़ी सी तवील हो जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि पूरे सिंध में और पूरे मुल्क में जो हमारे नुमाइंदे हैं इस वक्त हमें आगाह कर रहे हैं, तो हैदराबाद में इस वक्त जो जामशोरों का मुकाम है उसके ऊपर बारिश की वजह से दरिया में जो पानी का बहाव है उसमें इजाफा हो गया और तकरीबन 2,40,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी जो है वहाँ से गुजर रहा है। सैलाबी सूरत हाल के बायस दरिया में मछलियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। माही गिर दरिया से मछली पकड़ के शहरियों को फ़रोख्त करने में मसरूफ़ हैं। तो ये चलें, बड़ी खुशाइन बात है, एक बड़े तवील अरसे से सिलसिला जो है वो रुका हुआ था, तो पानी आने के बाद से खुदा का शुक्र है कि सिलसिला शुरू हुआ है। इससे मज़ीद जानेंगे। इरफान उर्फ़ी हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हमें इस बारे में अपडेट करेंगे, ज़रा उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी इरफान, क्या सूरत हाल है, ज़रा हमें से आगाह करें। जी बिल्कुल, एक तरफ तो बारिश है, दूसरी तरफ सैलाबी सूरत हाल है। दरिया में जहाँ पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है वहाँ दरिया में मछली भी बड़ी तादाद में आ रही है। यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटरी बैराज पर, जहाँ पर माहीगीर मछली पकड़ रहे हैं और मछली पकड़कर जो है वो यहाँ पर एक दुकान पर यहाँ पर रखते हैं, जिनमें रोहू मछली है, पल्ला मछली है, खग्गा मछली है, मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ हैं जो कि यहाँ पर जो है रखी गई हैं। बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर आते हैं और जो है मौसम क्योंकि सुहाना है और काफ़ी लोग जो है दरिया पर एंजॉय करने के लिए आते हैं और सैलाबी सूरत हाल का पानी के हवाले से भी वो देखते हैं, तो यहाँ पर वो मछली भी खरीदते हैं और मछली खरीद कर जो वो बनाते हैं और अब खिलाते हैं। इस वक्त हमारी सूरत हाल है, सैलाब की वजह से मुतासरा इलाकों की बात हो रही है और यहाँ जो है वो बहरहाल जी आगाह करना आपको ज़रूरी है। बारिश के बाद चलें, खुदा का शुक्र है किसी का तो भला हुआ और हमारे लोग तो माशाल्लाह इस मौसम के अंदर जो है वो हर चीज़ से
محسوس ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے عرفان، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بتایا. اس کے ساتھ ساتھ جناب نواب شاہ میں 24 گھنٹے سے جو ہے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے، وہاں کی بھی جو ہے صورتحال اس کے بارے میں جانیں گے، اور ہمارے جو نمائندے ہیں رسول بخش ریند، ان سے ہم جانیں گے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے. جی ذرا بتائیے رسول بخش صاحب، کیا صورتحال ہے آپ کے علاقے کی؟ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں نواب شاہ شہر میں. کل 10 بجے سے شروع ہونے والی برسات نے نواب شاہ شہر کو اپنے پانی کی لپیٹ میں لے لیا ہے. نشیبی علاقے جو ہیں زیر آب آ گئے ہیں. تاج کالونی، غریب آباد اور شہر کے تمام جو دیگر نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. بلدیہ کے طرف سے میئر قاضی رشید احمد بھٹی اور ڈپٹی میئر مبشر آرائی کی جانب سے رات تک پانی نکالنے کا عمل جاری رہا. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پمپنگ اسٹیشن بند ہیں. لوگوں کی مشکلاتوں میں اضافہ ہونے لگا. آئیں ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، مزید اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. جی جس کی ایسے گلی کوچے کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جو بالکل صاف ستھرا ہو. یعنی جو بھی فنڈ وغیرہ آتے ہیں یہ ہمارے چیئرمین وغیرہ کھا جاتے ہیں، نہ گلیوں کا کام کرواتے ہیں، نہ گلیوں کی صفائی کرواتے ہیں، کسی چیز کا کرواتے ہی نہیں ہیں. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں مہربانی کر کے جو آصف علی زرداری صاحب جو فنڈ دیتے ہیں ان کا کام ہے وہ فنڈ اپنے پیٹ میں مت ڈالیں، ہم غریبوں کو لے لگائیں جس سے جو ہمارے شہید بے نظیر آباد کی ترقیاتی کا کام ہو سکے. آپ نے شہریوں کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ فی الفور آصف علی زرداری اور افضل پیچو کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے تاکہ شہریوں کی مشکلاتوں کم ہو سکیں. جی بہت شکریہ. جی رسول بخش صاحب ہمیں بتا رہے تھے اپنے علاقے کے حوالے سے، اور یہ صورتحال اس وقت ہے. حکومت سے ہر شخص جو ہے وہ گلہ کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ یہ جو بلدیاتی مسائل ہیں اس کو خدا را حل کیا جائے، اور یہ ان کے آبائی علاقے ہیں جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، خاص طور پہ سندھ کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے حوالے سے. اچھا جناب، اس کے بعد یہ ایک اور ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے نمائندے ہیں اس وقت رتو ڈیروں میں موجود ہیں، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ بارش کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب نظر آ رہی ہے. مظفر علی صاحب ہیں، مظفر علی صاحب سے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مظفر، آپ کے علاقے کی کیا صورتحال ہے، ذرا اس سے بھی آگاہ کریں ہمیں. جی بالکل، رتو ڈرو اور اس کے گرد و نواح کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور اس بارش کی وجہ سے جو گرمی کا زور ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے. موسم خوشگوار بن چکا ہے. اسی حوالے سے رتو ڈرو کے شہریوں سے بات چیت ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کافی عرصے کے بعد یہ بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو گرمی کا زور تھا رتو ڈرو میں وہ گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور موسم خوشگوار بن چکا ہے. اور ان کا مزید کہنا تھا کہ رتو ڈرو بلدیاتی جو نمائندگان ہیں، میونسپل کمیٹی، وہ اس برسات کے حوالے سے اقدام اٹھائیں اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ پھر سے 2022 کی طرح اگر برساتیں پڑیں تو اس کے بعد شہر میں سیوریج کا نظام دھرم بھرم ہو جائے اور جو آب نکاسی کا نظام ہے وہ ختم ہو جائے اور شہر میں پانی ٹھہر جائے اور شہریوں کو نقصان ہو جائے. اور اس کے علاوہ شہریوں کا کہنا تھا کہ بجلی کا جو سسٹم ہے وہ بھی کافی متاثر ہو چکا ہے. جب برسات پڑتی ہے تو بجلی بند کر دیتے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ بجلی کے نظام کو بھی بہتر کیا جائے اور اسے انتظامیہ کو نوٹس لے کر اس برسات کے حوالے سے کام کرنا چاہیے کہ یہ رحمت کی برسات شہریوں کے لیے رحمت بنے اور زحمت نہ بن سکے. جی تھینک یو، بہت شکریہ مظفر. اپنے علاقے کے حوالے سے رتو ڈیرو کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ سیلاب کے بعد کی کیا صورتحال ہے، اور کم و بیش ایک جیسی صورتحال تمام علاقوں میں نظر آ رہی ہے. ایک اور ہمارے نمائندے جو ہیں ممتاز علی صاحب، یہ بھی اپنے علاقے میں موجود ہیں، وہاں سے بھی ذرا اپڈیٹ کریں. ممتاز، کیا صورتحال ہے آپ کے علاقے کی، یہ بھی بتائیے ذرا. جی بالکل، ایک طرف سیلابی صورتحال ہے تو دوسری جانب محکمہ موسمیات نے بھی اگلے 2 روز کے لیے کہیں ہلکی تو کہیں موسلادھار بارشوں کی پیشنگوئی سنا دی ہے. کنداکوٹ شہر اور گرد نواح علاقوں میں موسلادھار بارش ہونے سے حفاظتی بندوں پر کام کرنے میں دشواری پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ ایک طرف کچے کے علاقوں میں رہائشی لوگ جو ہیں تو وہ دریائے سندھ میں پانی آنے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو دوسری جانب موسلادھار بارشوں نے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حفاظتی بندوں پر کام نہ ہونے کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ گڈو بیراج سے لے کر کنداکوٹ تک کوئی بھی حفاظتی بند ٹوٹتا ہے تو پھر پکے کے لوگوں کو ریسکیو کرنا حکومت کے لیے بس کی بات نہیں ہوگی. جی تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ. ممتاز صاحب اپنے علاقے کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور نمائندے ہیں ساجد علی سلنگی صاحب سیون سے، یہ اب سیون کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں گے. جی کیا صورتحال ہے ساجد، بتائیے ذرا.
نواز شریف کے مقام پر پانی میں مسلسل اضافہ جاری ہے. میں اس وقت موجود ہوں دریا سندھ کے کچے کے علاقے جو نو دیرو اور جو دریا دیرو یہاں پر گاؤں ہے میرے پیچھے آپ دیکھیں گے. یہاں کے جو علاقے مکین ہیں ان کو انتظامیہ کی طرف سے جو ہے وارننگ دی گئی تھی کہ کل یہاں سے جو کچے کے علاقے ہیں وہ آپ خالی کر دیں. اب میں آپ کو کیمرہ کے تعصب سے دکھاتا چلوں کہ یہ جو یہاں پر رہائش پذیر ہے وہ اس وقت بھی اپنے گھروں میں موجود ہے. یہاں پہ جو آئیے یہاں پر جو موجود علاقے مکین ہیں مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے ان کے ساتھ کیا تعاون کیا گیا ہے. इंतज़ाम था पिया असांखे का शइ कान मिली हुई आहे, न को दवा मिलियूं न छा मिली आहे, का शइ न मिली आहे, न असांखे राशन मिलियो आहे, खाइण पीअण जो कुझु न मिलियो आहे. हाणे असांखे खोड़ तकलीफ़ में आहे, असीं घिरी रहा थियूं पाणीअ मां. یہاں کے علاقے مکینوں کی بات سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں اس وقت تک کوئی بھی جو ہے تعاون نہیں کیا گیا. ہم اس وقت بھی جو ہے نجی کشتیوں پر آ جا رہے ہیں شہروں کی طرف. جی بہت شکریہ ساجد. ہمیں آگاہ کر رہے تھے اپنے علاقے کی صورتحال کے حوالے سے. یہ بات ہو رہی تھی سندھ کے جو اس وقت علاقے ہیں سیلاب کی وجہ سے وہاں پہ کیا سلسلہ جاری ہے اس کے ہم نے آگاہ کیا. اب ذرا پنجاب کا رخ کرتے ہیں اور خاص طور پہ لاہور کی بات ہو جائے. ذرا شادرہ کے علاقے کے اندر سیلاب کے بعد کی کیا صورتحال ہے. عتیق مغل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے. جی عتیق, کیا صورتحال ہے, ذرا اس سے آگاہ کریں ہمیں. جی یاسر, بالکل ایسا ہی ہے کہ دریائے راوی کی بے رحم موجیں جو ہیں وہ جب اہلِ شادرہ جو کہ راوی کے بالکل ساتھ موجود تھی آبادی, فرخ آباد کی آبادی تھی, شمش آباد کی آبادی تھی, عزیز کلونی کی آبادی تھی, گوشالہ کی آبادی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شفیق آباد کی آبادی تھی. یہ وہ علاقہ تھا جو راوی شادرہ کے مقام پر جو ہے وہ راوی کے بیڈ کے اوپر موجود تھا. یہاں پر تو راوی کی جو بے رحم موجیں تھی وہ تو لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئی اور کئی فٹ تک جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جو پانی داخل ہو گیا اور سینکڑوں گھر جو اس آبادی کے تھے وہ زیر آب آ گئے, جس کے نتیجے میں کئی لوگوں کے گھروں کی جو ہے وہ چھتیں گر گئی. کئی لوگوں کے گھروں کا جو ہے وہ سامان اس سیلابی جو ریلا تھا 2,30,000 کیوسک کا دریائے راوی کا, اس کی نظر ہو گئی. وہ پانی جو ہے وہ کئی ایسی بچیاں جن کی شادی ہونی تھی, جن کے جہیز کا سامان تھا, اس کو ساتھ بہا کر لے گیا. کئی لوگ یہاں پر اس سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے اور یہاں سے سیلابی ریلا جو ہے وہ ہوتا لاہور کے اگے علاقے جو مولن وال چونگ, جس میں تھیم پارک ویو سوسائٹی اور دیگر نجی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی متاثر ہوئی, جس میں جو ہے وہ کئی فٹ تک پانی جمع ہوا اور وہاں پر بھی جو بہت سارے لوگ ہیں وہ اس سیلابی پانی کی وجہ سے متاثر ہوئے. جی تھینک یو عتیق. ہمارے ڈپٹی بیورو چیف فرام لاہور بتا رہے تھے کہ شادرہ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے اور انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور بہت ہی مایوس کن ہے. اتنی بڑی تباہی کے بعد اب یہ جو نقصان ہے اس کا ازالہ کیسے ممکن ہو سکے گا, اس کی بھرپائی کیسے ہوگی, حکومت اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور پھر بات وہیں سے شروع کروں گا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے آنے والے وقتوں میں اس سے کیسے بچا جائے گا, یہ سب سے بڑا سوال ہے. بہرحال اسٹوڈیو میں مہمان شخصیات موجود ہیں, ان کا رخ کروں گا, ان سے گفتگو ہوگی ان سارے معاملات پر, بالخصوص سیلاب کے بعد جو صورتحال ہے اس پہ. معزز مہمان یہاں پر جناب شہباز عبدالجبار صاحب تشریف فرمائیں. آپ کا تعلق مرکزی مسلم لیگ سے ہے اور کراچی ڈویژن کے جو ہیں وہ نائب صدر بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو شعبہ خدمت خلق ہے اس سے آپ کی وابستگی ہے, ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ شہباز صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. آپ صبح کے وقت یہاں پہ تشریف لائیں, ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں. ڈاکٹر محمد شبیر صاحب جو کہ بانی ہیں, فاؤنڈر ہیں پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے, ان کو بھی ہم نے مدعو کر رکھا ہے, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. شہباز صاحب, ذرا آپ کی جماعت کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت زیادہ متحرک ہیں اور پنجاب کے بعد اب سندھ کا جو ہے سیلاب نے رخ کیا ہے, تو پنجاب میں کیا کچھ دیکھتے رہے اور یہ جو ابھی تباہکاریوں کا جس کی نوید سنا رہے تھے, روداد سنا رہے تھے, نوید تو خیر نہیں اس کو کہا جا سکتا, یہ جو تباہکاریاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں چاہوں گا ذرا بتائیے کہ کس حد تک جو امدادی کام جو ہے وہ آپ کر سکے ہیں یا ریاست نے کس حد تک اپنی ذمہ داری پوری کی ہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیے. بہت شکریہ یاسر بھائی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, پروگرام میں مدعو کیا. اور سیلاب کی صورتحال تو کسی سے بھی ڈھکی چھپی اس وقت نہیں ہے, اور اس وقت جس طرح آپ نے کہا کہ ایک ہی عنوان ہر زبان پر جو ہے وہ ہے گفتگو ہے اور وہ ہے سیلاب. اور سیلاب وہ خطرناک چیز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آگ کو تو روک سکتے ہیں, پانی کو نہیں روکا جا سکتا. اور جب پانی کہیں سے گزرتا ہے تو صرف گھر بار نہیں لے کے جاتا, وہ امیدیں, سہارے, مستقبل, وہ سب لے جاتا ہے. ابھی ہمارے جو بیورو چیف صاحب, ڈپٹی بیورو چیف صاحب بات کر رہے تھے کہ جہیز کا سامان لے گیا, چیزیں لے گیا, کئیوں کی اولاد لے گیا.
نہیں معلوم زندہ ہیں، دفن ہو گئی ہیں، کہاں ملیں گی، کس جگہ ملیں گی. اس وقت جو ہے 50 سے زیادہ فری بوٹ سروسز مقامات پر ہماری جو ہے وہ پنجاب میں چل رہی ہیں. بالخصوص اگر اس دورانیے کے اندر میں بات کروں، مولن وال والی سائٹ پر تو ہماری خیمہ بستی موجود ہے جس کا تذکرہ کر رہے تھے. قصور کو بہت زیادہ ہٹ کیا راوی نے. اسی طریقے سے شادرہ والی سائٹ جو لاہور کی تھی بہت زیادہ ہٹ کیا. اور یہاں سے پانی ہوتا ہوا اس وقت جو دو دریاؤں کا ایک طریقے سے گٹھ جوڑ ہے وہ جلال پور، پیلا وانا، مظفر گڑھ، ملتان، یہ علاقہ جنوبی پنجاب کا جو علاقہ ہے وہ ہوا ہوا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا ہمارے بھائی جو بوٹ سروس وہاں کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں یار اگر قیامت ہوگی نا تو وہ یہی ہوگی، کیونکہ اس میں کچھ نہیں بچا ہے. ہم نے دیکھا ہے گھر نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے، بالکل چھوٹا بچہ ہے، غالباً 2-3 سال بچے کی عمر ہوگی، وہ بہتی ہوئی اپنی مردہ ماں کی لاش کو ہاتھ سے پکڑ کے پانی کے اندر یوں لے کر جا رہا ہے. تو صورتحال تو اس حد تک گھمبیر ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اب اس صورتحال کے اندر مرکزی مسلم لیگ کا ہمیشہ سے کردار یہ رہا ہے کہ بجائے اپنی سیاست چمکانے کے، بجائے فوٹو سیشن کے، ہم کام کریں، اور ہمیشہ اپنی سیاست کو خدمت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے. تو یہی انداز ہمیشہ یہاں رکھا ہے، اور اسی انداز کے ساتھ جو ہے وہ ہم بنیر سے شروع ہوئے تھے. جب بنیر میں یہ ریلا آیا تھا وہاں کا سیلاب تھوڑا سا منفرد تھا. وہ منفرد اس انداز سے ساتھ تھا کہ پانی آتا تھا نکل جاتا تھا. اس سیلاب کے اندر گارہ تھی جو آئی اور اسٹک ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جب گارہ اسٹک ہوئی ہے تو بجلی کا نظام درم برم، پانی کا نظام درم برم، کمائی کا نظام درم برم، آمد و رفت درم برم، سب کچھ درم برم ہو گیا تھا. ہمارے بھائی گئے ہیں ایک جگہ راشن تقسیم کیا ہے، تو ایک بڑا گراؤنڈ تھا. میں اپنے ساتھیوں کو تصاویر دکھا رہا تھا. میں نے کہا تمہیں اس گراؤنڈ میں کوئی مسائل نظر آتے ہیں؟ کہتا نہیں کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا اس کے نیچے 30 سے زیادہ گھر موجود ہے. اس گھر کے اندر لوگ تھے نہیں تھے اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. جن لوگوں کو کھدائی کر کر کے نکالا جاتا ہے تو کسی کا دھڑ آتا ہے، کسی کا سر آتا ہے، کسی کا ہاتھ آتا ہے. یہ صورتحال ہے جو یقینی طور پر میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا، جس کو میڈیا بھی کھل کر صحیح طریقے سے نہیں دکھا پا رہا ہے کہ تباہ کاری کا لیول جو ہے وہ کس حد تک جا چکا ہے. لیکن خوددار لوگ ہیں. وہاں پر ہم نے کام شروع کیا، خیمہ بستی کا سلسلہ شروع کیا کہ جن کے گھر مسائل کا شکار تھے ان کو نکال کر خیموں میں لایا جا سکے، اور اس کے ساتھ پھر وہاں پر راشن تیار کھانا، اس کے سلسلہ شروع ہوا. اچھا، مرکزی مسلم لیگ کا میں ایک یہاں پر لازمی تذکرہ کروں گا کام کے انداز کا، کہ ہمارے کام کا انداز یہ رہا ہے کہ ہم شوق پورا کرنے کے بجائے ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ بجائے اس کے کہ آپ شوق پورا کریں، میلہ لگائیں، ہلا گلا لگائیں، آپ ضرورت پر کام کریں. جب ہم وہاں گئے ہیں تو دیکھا ہے تو وہاں پر 2-3 قسم کی ضرورت تو فوری کرنے والی تھی. ایک تو جو گارہ ان کے بازاروں میں پیر باو بازار ہم بار بار سنتے رہے، اس کی وجہ یہ کہ پہاڑی علاقوں کے اندر گنجان آبادی علاقے بہت کم ہوتے ہیں. پیر باو بازار گنجان آبادی تھی، مارکیٹ تھی، لیکن ہر دکان گھر کے اندر آپ کو گارہ دکھائی دے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان کی ایک ڈیمانڈ تھی آپ یہاں سے سلسلہ شروع کریں تاکہ ہم کچھ کمانے والے بیٹھنے والے بن جائیں. اور وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں مزدور ہم نے جو ہے وہ لگائے، جن کو ہم نے پنڈی سے بیلچے اور ٹرالیز وغیرہ یہاں سے بھجوائیں. ہم نے وہاں پہ ٹریکٹر ٹرالی کا انتظام کیا، کیونکہ صورتحال یہ تھی کہ ایک ملبہ ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ نہیں ڈالا جا سکتا. تو وہاں سے سلسلہ شروع کیا. ابھی پچھلے دنوں 3 سے 4 دن قبل جو ہے ہم نے تقریباً 90,000 فٹ پائپ جو ہے پانی کا وہ ان علاقوں کے اندر بھیجا، کیونکہ پانی کے پائپ منقطع ہو چکے ہیں، اور پہاڑی علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ چشموں سے پائپ کا کنیکشن ہوتا ہے. تو ضرورت کے تحت کام کیا جائے. پھر آپ پنجاب میں آ جائیں تو ابتدا میں ہم نے سب سے پہلے فری بوٹ سروس کا جو ہے نا وہ انعقاد کیا. اتفاق آپ اس کو کہہ لیں یا آپ اس کو تیاری کہہ لیں کہ ابھی چند دن پہلے جو جون جولائی کی چھٹیاں تھیں ہم نے پورے پاکستان میں جو ہے وہ تیراکی کے فری کورسز لانچ کیے تھے. ٹھیک ہے کہ ہمارے بچوں کو تیراکی آنی چاہیے، نوجوانوں کو تیراکی آنی چاہیے. اور آج وہ تیراک جو ہیں وہ ہزاروں کی صورت میں، والنٹیئرز کی صورت میں وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. لوگوں کو نکالنے کی صورت میں وہ لوگ جو پانی میں خوف زدہ ہوتے ہیں، ہمارے والنٹیئرز سیکھنے کے بعد بے خوف اس میں ڈبکی لگاتے ہیں اور لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کر کے لے آتے ہیں. لوگ، سامان، جانور، ہر چیز کو ریسکیو کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت تک ہم 10 لاکھ لوگوں کو تقریباً ریسکیو کر چکے ہیں. تو یہ ایک بڑی تعداد ہے ریسکیو کرنے کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے. پھر اسی کے ساتھ آپ جب دیکھیں گے تو جب پانی گزر جاتا ہے، یا جہاں ہم نے خیمہ بستی لگائی ہے، بالخصوص میں مولن وال والی سائٹ کی بات کروں گا، ہزاروں کی تعداد میں آپ کو وہاں افراد جو ہے نا وہ مستفید ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو وہاں پر تیار کھانے کی سہولت ہو، وہاں پر راشن کی ہو، اور بالخصوص میڈیکل کیمپ. جی بالکل، کیونکہ جب پانی گزرتا ہے نا بہت ساری بیماریوں کو چھوڑ جاتا ہے. ٹائیفائڈ کی بات کر لیں، مچھر کی پیداوار کی وجہ سے ملیریا کی بات کر لیں، جلدی امراض کی بات کر لیں، الرجک کی، آنکھوں کے امراض کی بات کر لیں، چیزیں آ جاتی ہیں.
تو ایک اچھا بڑا میڈیکل کیمپ جو ہے ہمارا 9 دن کا وہ بنیر والی سائٹ پہ لگا رہا. اس کے بعد ہم نے اس کو پنجاب شفٹ کیا ہے اور پنجاب میں سارا کا سارا سلسلہ جو ہے وہ ہمارا جاری و ساری ہے. کل بھی ہماری 5 رکنی ٹیم جنوبی پنجاب کی طرف روانہ ہوئی ہے کیونکہ پنجاب کی جو اس وقت تباہ کاری ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آبادی کے حوالے سے جس طرح پنجاب پاکستان کا بڑا صوبہ ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے بھی اسی انداز کی ضرورت ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تصاویر کا سلسلہ چل پڑا تھا اور جی آپ ہماری تصویر لگائیں گے کام ہوگا, وہ انداز ہوگا اور وہ فوٹو سیشن سب کچھ, لیکن وہ سب کچھ بھی جو ہے وہ قصور اور لاہور کے ارد گرد گھومتا رہا. لیکن جب جنوبی پنجاب کی آپ بات کریں گے تو آپ کی یقینی طور پر وہاں رپورٹرز تعلقات رابطے ہوں گے, آپ ان سے پوچھیں وہاں پر حکومتی مشنری کا کیا کردار ہے, وہاں پہ آپ کو کوئی کردار دکھائی نہیں دے گا. تو یہ تو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس وقت میں سنبھالے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آفات آ جائیں یا کوئی آپ کا انفراسٹرکچرل ایشو ہو, ذمہ دار حکومت ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے. ریاست کی بہرحال ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں کام کرے اور کیا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں کی ہے. اور آنے والے وقت میں جیسے بھی یہ انہوں نے عرض کیا کہ حفظ ما تقدم کے تحت انہوں نے جو ہے وہ پہلے لوگوں کو تیار کیا, کیونکہ اس کے لیے پہلے سے بتایا جا رہا تھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک رات کے اندر اچانک یہ سب کچھ ہو گیا, اس سے پہلے اس کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی, بتایا گیا تھا کہ یہ حالات ہو سکتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی ہے اور تیاری کی ہے. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور اس سے پہلے بتایا گیا تھا, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 27 جولائی کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ یہ صورتحال اس کا ہمیں سامنا ہوگا, مگر اس کے باوجود ریاست جو ہے اس میں ناکام رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے بات ہو رہی تھی بڑی غیر معمولی صورتحال ہے, میڈیکل کے شعبے سے آپ کا تعلق بھی ہے, تو پہلے تو ذرا یہی بات ہو جائے کہ اب یہ جو بیماریاں اس کی وجہ سے جنم لیں گی اس کے لیے کیا کیا جائے گا, اس کے لیے کیا سدباب کریں گے. جیسے ریاست دوسرے اور دیگر معاملات میں ناکام رہی ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو کنٹرول کر سکیں جس کا آؤٹ بریک ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سالوں سے بہت بار سیلاب آئے ہیں جی, اور سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی گئی ہیں, اور ہمارے جو حکمران ہیں چاہے سابقہ تھے یا موجودہ تھے, اور یہ سالہ سال سے حکومتیں کرتے آ رہے ہیں, لیکن انہوں نے اس سے عوام کو بچانے کے لیے ایک بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے ہم کہیں کہ اگر انڈیا پانی چھوڑتا ہے یا موسمی تبدیلیوں کے بعد پانی کا فلو جو ہے وہ پاکستان کی طرف بڑھتا ہے تو اس کو کیسے سٹوریج کیا جائے یا کم سے کم نقصان ہو, یا اس کو کہیں ایسی جگہ پر ویسٹ کیا جائے سمندر میں جا کے, ایسے جو کینالز بنائی جائیں نیو, یا ایکچولی جو آپ کے دریا تھے ان کے صفائی کا کوئی نظام ہو. تو ہماری حکومتی مشینری جو ہے نا وہ کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آئی. ابھی معاملات یہ ہیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم ایک بدقسمت قوم ہیں کہ ہمیں ایسے حکمران ملے ہوئے ہیں کہ جن کا مقصد ہے صرف عوام کو بیوقوف بنانا, سبز باغ دکھانا, لیکن عملی طور پر ایک بھی قدم ایسا نہیں اٹھاتے کہ جس سے ہماری عوام کو صحیح معنوں میں ریلیف ملے. ہم جو ہے اگر دیکھتے ہیں ماضی میں تو ہمارا جو ازلی دشمن ہے انڈیا, اس نے 12 بار ہمیں جو ہے دھمکی دی تھی اسی چیز کی کہ اگر ہم پانی چھوڑ دیں تو تم بہہ جاؤ گے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ان کا میدانی علاقہ ہے اور ہم اگر پانی ان کی طرف چھوڑیں گے تو یہ کتنا اس کو سٹوریج کر سکتے ہیں, ان کے تو ڈیمز نہیں ہیں. ہمارے جتنے سردار وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے وہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت, دیگر ڈیمز کی مخالفت. اب آپ دیکھ لیں سیاسی وہ جو لوگ تھے, سیاسی وہ جو بڑے اہم عہدوں پر بھی فائز رہے اور حکومتی بڑی بڑی انہوں نے وزارتیں اور بہت کچھ لیا, اور انہوں نے عوام کو گمراہ کیا کہ اگر یہ ڈیم بنیں گے تو آپ کا نقصان ہے, اور ہماری سادہ لو عوام جو ہے ان کی باتوں میں آ گئی. لہٰذا ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آج ان سے عوام اگر سوال کرتی ہے کہ ہم تو ہر سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہے, پانی سٹوریج نہیں ہوتا, میدانی علاقے آتے ہیں, فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, مویشی جو ہے ہمارے وہ مر جاتے ہیں, ہماری فیملیز جو ہے وہ شہید ہو جاتی ہیں, اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں بچتا. لیکن عوام اس چیز پہ نہیں آتی. پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے وزیر حضرات ہیں یہ اس کے بعد وہی امداد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے.
باہر سے پوری دنیا بھر سے اقوام متحدہ دیگر سب کے پاس جاتے ہیں, ان سے امداد لیتے ہیں کہ جی ہم ریلیف دیں گے عوام کو, وہ ملتا نہیں ہے. حتیٰ کہ جو کچھ سیلاب زدگان کے لیے آتا ہے وہ کسی نہ کسی ہمارے منسٹر کی وائف کے گلے میں ہار وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں تک تو یہ حالات ہیں. تو ہماری عوام کو کب شعور آئے گا؟ دیکھیں ہم امدادی معاملات جیسے ابھی محترم بھائی جان نے فرمایا, مرکزی مسلم لیگ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی واحد وہ جماعت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے کام کیا ہے گراؤنڈ پر آ کر عوام کی بھلائی کے لیے. لیکن اس طرح کی اور بھی آرگنائزیشنز, یہ تو خیر ایک رجسٹر پولیٹیکل پارٹی ہے, لیکن آرگنائزیشنز بھی ہیں, دیگر این جی اوز بھی رہیں, اور ہمارے ملک کے اندر باقی کچھ سیاسی ایسی جماعتیں بھی ہیں کہ جنہوں نے دکھاوے کے طور پہ بھی کچھ کیا. لیکن اس طرح سے عوام کو پہلے, یہ تو وہ بات ہے کہ آپ کسی گھر کے سربراہ کو پہلے مار دو, پھر اس فیملی کو جا کے کہو کہ جی ہم آپ کے ساتھ جو ہے یہ کوپریٹ کریں گے. آپ اس کو پہلے تو تباہ و برباد کرنے کے بعد یہ کر رہے ہیں. تو مین جو بات ہے, جتنی این جی اوز یا سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ دینی ہیں یا وہ لبرل مائنڈ کی ہیں, جتنی بھی ہیں وہ کام کر رہی ہیں, گراؤنڈ پہ چلیں کرتے ہیں. لیکن جو مین کام ہے کہ ایسا ہو نہ کہ ہمارا ازلی دشمن ہمیں بار بار انفارم کر رہا ہے کہ میں آپ کو سیلاب کے ذریعے جو ہے تباہ کر سکتا ہوں, تو اس کے بعد جو پانی بمب ہے, واٹر بمب آپ اس کو کہہ لیں, وہ اس کا استعمال کر رہا ہے, کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. ہم نے اس کے بچنے کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. اب آتے ہیں آپ کے اس اہم سوال کی طرف کہ اب جو بیماریاں جنم لیں گی. دیکھیں پہلے ہمارے ملک کے اندر صحت کے نظام میں ہمارے ایسے تو منسٹر ہیں جو الف بے نہیں جانتے ہیلتھ کے حوالے سے, ان کو تو ہیلتھ منسٹر لگایا گیا, وہ بھی وفاقی. اب وہ کیا کریں گے؟ جو ان کی فیلڈ ہی نہیں تھی, ان کی فیلڈ ہوتی تھی آپریٹر ٹائپ کی, اور فون آپریٹر اور وہ اچھا دیگر جو بھی معاملات تھے. خیر اب یہ ہے کہ اس طرح کے ماضی میں بھی ایسے ہی رہے ہیں, ایسے ہیلتھ منسٹر ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاسپٹلز کا, ڈاکٹرز کا, ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا پورا نظام تباہ و برباد ہو گیا. تو جب تک وہ صحیح نہیں ہوگا, وہ نظام صحیح نہیں ہوگا, تو کیا ریلیف ملے گا؟ کتنے کیمپس لگائے جائیں گے؟ کیونکہ میڈیسن تو ابھی آپ یہاں کراچی کے ہاسپٹلز کا حال دیکھ لیں, پاکستان کے سارے ہاسپٹلز کے حالات دیکھ لیں, آپ کو وہاں میڈیسن نہیں ملتی. جو میڈیسن آتی ہیں, جو وہاں ڈاکٹرز حضرات بیٹھے ہوئے یا انتظامیہ ہے, وہ آدھی سے زیادہ میڈیسن بیچ کے کھا جاتے ہیں, وہ عوام کو نہیں ملتی. آپ وزٹ کر لیں, آپ اپنی ٹیم بھیج دیں کہ 21 نیوز کی, تو آپ کو پتا چلے گا پاکستان کے اندر ایسی ڈسپینسریز بنی ہوئی ہیں کہ جہاں پر مقصد ہے کہ ڈاکٹر ہوتا نہیں, لیکن ریکارڈ میں ان ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی سیلریز جاری ہیں. تو وہ کیا ریلیف دیں گے؟ عوام جس طرح سسک رہی ہے اسی طرح سسکے گی. اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ ابھی خدا را ان سے ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ رحم کھاؤ عوام کے اوپر, کہ ان کو صحت کے حوالے سے اور دیگر جو لائف سیکیور کے حوالے سے ہیں, ان کے حوالے سے عوام پر کچھ اب رحم کھاؤ اور آئندہ کام کیا جائے. شہباز صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ سب سے پہلا جو پروسیس ہے وہ ہے ریسکیو کا, اگر وہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی پھر کچھ کیا جائے گا. اب سوال یہ کہ جیسے بیماریوں کا آپ نے تذکرہ کیا, اور اس کے علاوہ ایسے علاقوں میں یہاں پہ بھی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں جو مخیر حضرات ہیں کہ کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے, اور جن چیزوں کی اس وقت اشد ضرورت ہے, میں چاہوں گا ذرا اس کی بھی نشاندہی ہو جائے. ضرور. میں اس کی نشاندہی سے پہلے نا ایک تھوڑا سا گراؤنڈ ورک اسٹائل کے اوپر میں بات کروں گا. ابھی میں پچھلے دنوں ایک چینل کے صاحب تھے اینکر, وہ سوال کر رہے تھے کسی صاحب سے کہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر آپ سیلانی الخدمت یا فلاں فلاں کس کو دیکھ رہے ہیں. تو میرا تو سوال اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو دیکھ ہی کیوں رہے ہیں. بالکل صحیح بات. یا یہ گراؤنڈ پہ کیوں موجود ہیں. میں سوال یہ کروں گا مرکزی مسلم لیگ کا شعبہ خدمت خیر گراؤنڈ پہ موجود کیوں ہیں؟ یہ تو کام حکومت کا تھا. بالکل ٹھیک ہے. حکومت اس میں ناکام ہوئی کیوں؟ سر نے بات کی, بہت خوبصورت انہوں نے بات کی کہ جب ایک آپ کا ازلی دشمن ایک بات بیان کرتا ہے, ہمیں یاد ہے کہ ہم نے یہ جو ایٹمک جو ٹیسٹ کیا تھا انڈیا کی وجہ سے کیا تھا. ہمارا دشمن جو ہے وہ ایک کیپیسٹی بلڈ کر چکا تھا, ہم نے کہا جی ہمیں اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے. آپ کا ازلی دشمن ہر دفعہ یہ کہتا ہے جی پانی کا بم, تو آپ اس پرابلم کو اپارچونٹی میں کنورٹ کیوں نہیں کر پائے آج تک؟ آپ کا R&D, آپ کے سائنٹسٹ, آپ کے جو جتنے بھی مشیر ہیں حضرات ہیں جو عوام کی ٹیکس کا پیسہ لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟
بالکل ٹھیک ہے. ہم تو سوال کریں گے اور سوال میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی عوام کو اپنے نمائندوں سے سب سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر جب ہو گیا ہے اور پاکستان کی عوام تو اتنی اہل خیر ہے, جس طرح ابھی آپ نے پوچھا, بہت سارے اہل خیر ہیں جو پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اگر حکومت تھوڑا سا بھی ڈیلیور کرنا شروع کر دے تو پاکستان کی قوم ہی اپنی حکومت کو اتنا دے دے گی کہ قرضہ ہو یا لوگوں کو سنبھالنے کا پروسیجر وہ تو دے رہی ہے, اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں. بالکل وہ اس میں فرق ابھی کہہ لیں کہ وہ جبرن پالیسی جنہیں ایف بی آر کی بنانی پڑتی ہیں, اس کے بعد ٹرسٹ بلڈ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طریقے سے سندھ کی طرف آ جائیں تو سندھ میں ہم نے سیلاب آنے سے پہلے, سیلاب آیا نہیں ہے, پانی چڑھا نہیں تھا, ہم نے اس سے پہلے ہی جا کر وہاں پر سکھر میں, کشمور میں جو کچے کا علاقہ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اب تھوڑا سا ادھر آ جائیں مٹیاری والی سائڈ پہ, جو جو علاقے زیر آب آ سکتے تھے وہاں پر ہم نے جو ہے وہ فلڈ شیلٹر ہومز وہ قائم کیے. فری بوٹ سروس کا آغاز ہم نے پہلے سے کر دیا. ہم اس چیز کا انتظار کیوں کریں کہ ہمارے لوگ ڈوبیں گے تو ہم بچائیں گے, نہیں, ہم پہلے سے ان کو بچائیں گے. ہم جو ہے وہ خیموں کے ساتھ, مچھردانیوں کے ساتھ اور کھانوں کے ساتھ ہمارے جو افراد ہیں وہ تیار ہیں. کسی بھی ناگہانی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے سندھ میں جو ہے وہ مرکزی مسلم لیگ سب سے پہلے کردار ادا کرنے والی کھڑی ہوگی. کراچی کی آپ بات کر لیں, پچھلے دنوں کراچی اور کراچی کی شارع فیصل, کہتے ہیں پاکستان کا دل کراچی اور کراچی کا دل ہے شارع فیصل, ڈوبا ہوا تھا. 8-10 گھنٹے کا ٹریفک جام آپ نے دیکھا, علاقے بالکل ایک دم اسٹک ہو گئے تھے. ہم نے اپنے تمام دفاتر, تمام مساجد, ان کے دروازے عام عوام کے لیے کھول دیے تھے. آئیں, کھانے کا اہتمام, رہنے کا اہتمام, سونے کا اہتمام, بستروں کا اہتمام, ہر قسم کی فیسیلیٹیشن جو ہم نے ہزاروں لوگوں کو اس رات جو ہے وہ مہیا کی اور اس کے بعد بھی آفر کی. اچھا, یہی سلسلہ ابھی یہ جو 2-3 دن کراچی اور سندھ میں بالخصوص جو ہے وہ تھریٹس ہیں بارش کے حوالے سے اور اوور فلڈنگ کے حوالے سے, تو ہم نے اپنے تمام دفاتر مراکز کو اس حوالے سے کھول دیا ہے. اور 3 دن پہلے ہم نے ایک اپنا پروگرام کیا جس میں اپنے تمام رضاکاران کو جمع کیا اور ان کو انسٹرکشنز جو ہیں وہ پریکٹیکل صورت میں ان کو واضح کر دی ہیں کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا. اچھا, بالکل اسی طریقے سے جتنے بھی اہل خیر افراد ہیں, میں تو لازمی طور پر جو ہے نا وہ آپ کے پروگرام کے توسط سے گزارش کروں گا کہ اہل خیر افراد کو اس کام میں, اس آزمائش کی گھڑی میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر آزمائش نہیں, ہمارے اوپر آزمائش ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو سنبھالتے کیسے ہیں. تو کھڑے ہوں, سیلاب کے لیے کام کریں, مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ مل کر کریں, دیگر کے ساتھ مل کے کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں کے لیے کام کریں. کام کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ باہر نکلیں گے, جن کو آپ کام کرتا ہوا دیکھیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کے ساتھ کھڑے ہو کے مسائل کو دیکھیں, ان مسائل کو جس طریقے سے آپ حل کر سکتے ہیں ان کو اس طریقے سے حل کریں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں, پچھلے دنوں بارش ہوئی اور ہمارے جو ذمہ دار ہیں فیصل ندیم بھائی صوبہ سندھ کے, ان کی طرف سے ایک میسج آ گیا کہ کوئی بھی ذمہ دار گھر پہ نہیں رہے گا. تو ہم نے سوچا جی کریں گے کیا, جب آپ باہر نکلے ہیں تو ایک پول سے دوسرے پول پہ رسا باندھ دینا اور لوگوں کو کراس کرانا سر کام ہے. جو فیملیز کی بائکیں بند ہو جاتی ہیں وہاں پر میکینکس کو لے جا کر کھڑا کر کے اور ان سے بائکس ٹھیک کروا کے اسٹارٹ کروا کے ان کو روانہ کر دینا, سر یہ کام ہے. جو روڈ اسٹک ہو جاتا ہے وہاں پر پانی پہنچا دینا, تھوڑا سا خوراک پہنچا دینا, بچوں کے لیے کوئی چیز کر لینا, سر یہ کام ہے. تو کام کی نوعیت کے ساتھ ہے. کام جو ہے وہ 100 روپے کے نوٹ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اور کام 1 کروڑ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو میں تو کہوں گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آئیں, ملیں, رابطہ کریں اور رابطہ کر کے جو کام آپ کو سمجھ میں آئے اس کو لازمی طور پر لیں, کیونکہ مرکزی مسلم لیگ نے عزم کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جتنے بھی علاقے افیکٹڈ ہوئے ہیں, جتنی بھی فیملیز افیکٹڈ ہوئی ہیں, اس وقت تک ان کے لیے کام کریں گے جب تک ان کی گھروں کی بحالی نہیں ہو جاتی. بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑی مناسب بات ہے اور خاص طور پہ نوجوانوں کو ایڈریس کریں گے یہاں پہ کہ یہ جو سارا وقت اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گزار رہے ہیں ادھر ادھر کی چیزوں میں, اس سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا بھی شہباز صاحب نے بتایا کہ اگر آپ ان کے ساتھ نہ کرنا چاہیں تو جو بھی شخص کام کر رہا ہے شاید اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ مل سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ذمہ کیا کام آ سکتا ہے, چھوٹے چھوٹے کام بھی اگر آپ کریں گے تو یقیناً کوشش بھی بڑی کوشش میں شمار ہوگی. ڈاکٹر صاحب, ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ ریاست کی ایک ذمہ داری ہے. اب نہ ریاست کے پاس وسائل ہیں نہ ہیومن ریسورسز ہیں, تو آخر ریاست کے پاس ہے کیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جیسے انہوں نے کہا, ابھی میں ان کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہ ساری فلاحی تنظیمیں آخر ہیں ہی کیوں, ان کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے, اس میں آپ کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور اب آنے والے وقتوں میں جیسے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کے لیے پیشگی اقدامات کی ضرورت ہے, تو آنے والے وقتوں میں تو صورتحال اس سے زیادہ پیچیدہ ہوگی, پھر آپ کیا کریں گے؟ جی بالکل, اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی اگر یہ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو آج کا دن ہے اس سے اگلا جو دن ہے وہ بدتر ہوگا. تو اب جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے, موسمی تبدیلیاں آتی جائیں گی اور آگے جو سلسلہ ہے وہ جو آفات ہیں یہ قدرتی, ان میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا.
یہ سائنس جو ہے آپ دیکھیں تو اس حساب سے یہ کچھ پیشن گوئیاں ہوئی ہیں. اچھا اب جو معاملات ہیں ہماری حکومتی ذمہ داریاں جو تھیں, آپ کراچی کو ہی لے لیں, ہم کراچی کے رہنے والے ہیں, تو آپ اس کے گرد و نواح میں دیکھ لیں کہ کہیں سے بھی کوئی روڈ, کوئی سیوریج کا نظام کہیں سے بھی بہتر نہیں ہے. کہ ہم ایک ایسے سٹی کو لیتے ہیں کہ جو ہمارا انٹرنیشنل سٹی ہے, صاحب کا دارالخلافہ ہے ہمارا, اور روشنیوں کا شہر ہوتا تھا, آج اس کا کیا حشر کر دیا گیا. اچھا اب یہاں جو 3 حکومتیں ہیں اس ٹائم, کراچی کے اندر 3 حکومتیں ہیں. دیکھیں جماعت اسلامی بلدیات میں ہے, انہوں نے بہت سبز باغ دکھائے عوام کو جب بلدیات کے الیکشن ہو رہے تھے کہ جی ہم آپ کے لیے بہت کچھ کریں گے. بلدیات میں ان کے علاقے ہی آپ دیکھ لیں تو کوئی نظام سیدھا نہیں ہے. اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے میئر صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے 27 ارب روپے لیے ہیں, وہ اس کا کوئی کہاں گئے. اگر واقعی انہوں نے دیے اور انہوں نے لیے تو انہوں نے وہ 27 ارب کہاں لگائے ہیں. اس کا تو خیر انہوں نے حساب دے دیا نا کہ وہ جو تنخواہوں کی مد میں ادھر ادھر کی جو ادائیگیاں ہیں اس میں سارا جا رہا ہے, حساب تو انہوں نے دیا. باقی دیگر جماعتیں بھی ہیں, اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے, اور اس میں پہلے تحریک انصاف کا جب دور تھا تو میں برملا کئی پروگراموں میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے تو پورے پاکستان میں ایک روڈ نہیں بنایا تھا اپنے 4.25 سال میں. انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں نا, صرف وہی چور اور یہ اور گھبراؤ نہیں, گھبرانا نہیں کی باتیں ہی ہوتی رہیں. تو اب آتے ہیں, انہوں نے 17 سال سے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ابھی جو بھی نظام ہے, پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کے پاس بھی حکومت رہی, بلدیات ان کے پاس بھی رہا. تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو کام ہوا ہے ہوا, یا جب وہ تھے جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان صاحب, ان کے دور میں ہوا ہے, اس کے بعد کچھ نہیں. اس ٹائم دیکھیں تو 3 لوگ ہیں, 3 مختلف سیاسی جماعتوں نے کراچی کو ٹیک اوور کر رکھا ہے. ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم تو ماشاءاللہ وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی ہے اور جماعت اسلامی ہے, لیکن عوام کو کہیں ریلیف نہیں مل رہا. آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی ہوگی کہ روڈ کے اندر سے ایک ٹکڑا کاٹتے ہیں, ایک چھوٹا سا, اس کو ایک پیس, جیسے کوئی بریڈ کا پیس کاٹا جاتا ہے, پھر اس میں وہ جو ہے نا, بلکہ کئی تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا صبح وہاں سے گزرو تو ٹھیک تھا, شام کو آئے تو جی وہ کٹا ہوا ہے, 6 دن ہفتہ وہ کٹا رہتا ہے, گاڑی ہماری نیچے لگتی ہے, پریشان عوام ہوتی ہے, پھر اس کے اندر آتے ہیں, پھر وہ آ کے اس میں ملبہ ڈال کے اور کچھ کرتے ہیں, وہ الٹا بہتر جو تھا اس کو خراب کر دیتے ہیں. تو یہ تو نظام ہے, کیونکہ وہ انہوں نے وہ بجٹ اپنا پیش کرنا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ یہ کیا, فلاں جگہ وہ کیا. پورا شہر جو ہے یہ برباد ہو گیا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ابھی اندرون سندھ کے حالات بھی آپ کے نمائندگان بتا رہے تھے. تو عوام جو ہے, ابھی وہ کے ایم سی کا وہ جو بجلی کا بل آیا ہے, اس میں کے ایم سی کے 750 روپے, یعنی وہ انہوں نے چارجز بڑھا دیے, 400 سے خاموشی سے ہو گئے. تو وہ پیسہ کہاں جائے گا. اچھا وہ پھر کے ایم سی کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ان علاقوں میں, تو ہماری تو گلیوں میں اندر کے جو مضافاتی علاقے جانا نہیں, جبکہ الیکٹرک سٹی کا جو کے ایم سی کو بل جانا ہے کہ الیکٹرک کا, تو وہ تو آپ جو علاقے مضافاتی علاقے ہیں ارد گرد کراچی کے, وہ بھی پے کر رہے ہیں. تو اتنا پیسہ آپ عوام سے لے رہے ہیں, اتنا ٹیکسز کی صورت میں جا رہا ہے, وہ کہاں جائے گا. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ آپ صرف ایک ٹیکس رہ گئے کہ وہ جو گورنمنٹ نے اب وہ بھی لگانے کہ آپ نے اپنے واش روم میں کتنی بار جا کے اس کو یوز کیا ہے, صرف وہی, اور تو کوئی ٹیکس انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے. عوام کو ریلیف تو یہ دے نہیں سکتے کسی بھی صورت, ان کے بس میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, ان کے بس میں نظر نہیں آ رہا, اور ایسی ہی صورتحال ہے. جناب وقت ہمارے سیگمنٹ کا جو اختتام کو پہنچتا ہے, میں بڑا شکر گزار ہوں جناب شہباز عبدالجبار صاحب کا کہ وہاں پہ تشریف لائے, ڈاکٹر شبیر صاحب کا کہ وہ یہاں پہ تشریف تھے موجود تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ سیلاب کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. وقت ہو رہا ہے ایک نیوز بریک کا, اس کے بعد سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام.